अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ज़ाहिर यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। इस वीडियो में कुछ हकीकी बातें आपसे करनी हैं और एक आपको ऐसा प्लान बताऊँगा जिस पर अमल करके आप एक बेहतरीन अपना फ्यूचर जो है वो सेट कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये था कि मेरे साथ ट्रेजेडी गुज़री है पिछले 2-3 माह पहले। तो मेरे ज़हन में था कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं और इसी से मुझे एक नया आइडिया मिला कि क्यों ना हम अपने लिए भी अपने फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करें। और जब मैंने ख़ुद ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई की तो मैंने सोचा कि जी आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना ज़रूरी है। देखें, आप लोग ये बेहतर जानते हैं कि हम मौजूदा दौर में जो है बचत हमारी नहीं हो सकती किसी तरह से भी। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपके पास बचत का कोई ख़ास तरीका नहीं है। अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपको माहाना जो सैलरी मिलती है बड़ी मुश्किल से उससे आपके अखराजात ही पूरे होते हैं। घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते आजकल, तो आप जितनी मर्ज़ी कमाई कर लें। इसके अलावा आपको अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं उनको मारना पड़ता है। तो उसके लिए आप कोई ऐसा काम क्यों ना करें कि आपका फ्यूचर जो है वो सेट हो जाए। फ्यूचर की प्लानिंग आप आज कर लें और उसके बाद आप जो ये वाली आपकी लाइफ है इसको आप इंजॉय करें। तो वो तरीका मैं आपको आज बताता हूँ। देखें, आप सबसे पहले तो जो है आपने ये देखना है कि आपके ज़हन में ये कुछ चीज़ें होंगी और ये सवालात हैं जो आपने ख़ुद से भी करने हैं और इनका जवाब आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जी आप अभी माहाना कमा कितना रहे हैं, एक महीने बाद आपके पास कितनी अर्निंग होती है। वो और जो आप कमाते हैं इसमें से आप कुछ बचा भी रहे हैं या नहीं। अगर बचा रहे हैं तो क्या महीने बाद आप बचाते हैं या रोज़ाना आपको कुछ बचत हो रही है। बचत से मुराद ये नहीं है कि एक दिन में आप 50,000 रुपये या एक महीने में आपने 50,000 रुपये साइड पे करना है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक दिन में आप 5 रुपये 10 रुपये भी बचा लेते हैं, वो साइड पे हो जाता है, तो वही आपकी बचत है। फिर जो आपने रोज़ाना बचत की उसके हिसाब से आपने माहाना जो है कितने पैसे आपके पास बच गए हैं। इसी तरह फिर वो सालाना साल बाद आपके पास कितनी रकम बच जाएगी, क्योंकि अक्सर ये होता है आप रोज़ाना बचत जो करते हैं तो अक्सर दोस्तों की पार्टी में या कहीं किसी न किसी ख़ास उस पे मौके पे वो पैसे निकल जाते हैं। तो महीने की बचत अक्सर साल बाद गायब हो जाती है। तो इस तरीके से असल सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास कैश इन हैंड इस वक्त मौजूदा कितनी रकम है। अगर है तो कितनी है, तो क्या वो आपके पास सेव है, यानी कि आपको अगर कहीं और अखराजात करने पड़ भी जाएं तो वो वाली तो सेविंग आपकी जो होगी वो साइड पे ही रहेगी, या इसको रकम को उठा के आप आगे खर्चा कर देंगे। तो इसके अलावा जो एक और सवाल है कि पिछले 20 साल जो गुजर चुके हैं इनमें आपने कितने पैसे बचाए हैं। अगर बचाए हैं तो वो किधर हैं, आपके पास हैं या नहीं है, और इन पैसों से आप क्या कर सकते हैं। अपनी लग्जरीज़ को छोड़ दें, आप ये बताएं कि आप इन अगले 20 साल में इन पैसों के साथ क्या कर सकते हैं। तो देखें, ये जो वीडियो है इसका मकसद आपके अगले 20 साल की प्लानिंग करना है और 20 साल बाद आपके फ्यूचर को बिल्कुल चेंज कर देना है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है इससे। और अब जो ज़रूरी सवालात हैं जो आपको इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जो हैं अगर नहीं होते, अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो दुनिया को क्या फ़र्क पड़ना है। ये अक्सर एंटरप्रेन्योर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप ना हुए, अगर आप दुनिया से चले जाते हैं, आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तंग हो गया हूँ जी, मैं खुदकुशी करता हूँ ये वो, या इश्क में नाकामी हो जाए या कोई कारोबार में नुकसान हो जाए, इस किस्म का कोई मामला होते हैं तो अक्सर लोग जो है डिसर्ट हो जाते हैं। मैंने जैसे पहले जिक्र किया मेरे साथ एक ट्रेजिडी गुजरी, तो उस ट्रेजिडी ने ही मेरी सोच थोड़ी सी तब्दील कर दी। और उस वाक़े के बाद मेरा ये ज़हन बन गया था कि मुझे इस दुनिया से क्विट कर जाना चाहिए। अगर आप करेंगे भी तो आपके ज़हन में ये हो कि भाई अगर मैं खुद का खात्मा कर देता हूँ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे आसपास रहने वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो उन पे क्या असर पड़ेगा, आपकी बीवी है उस पर क्या असर पड़ेगा, या आप खातून हैं तो आपके घर वालों पे क्या असर पड़ेगा।
آپ بیٹی ہیں، آپ کی والدہ پہ، آپ کے والد پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ کیا اثر ہوگا اس کا دنیا سے جانے کا؟ تو یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے لازمی خود سے پوچھنا ہے کہ بھائی میں نہ ہوں تو 2 دن، 4 دن، ایک ہفتہ بعد کیا فرق پڑے گا؟ جو میرے ذاتی تجربہ ہے تو اس سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نہ ہوئے، آپ نے فوت ہونا ہے، ادھر آپ کی چارپائی پڑی ہوگی، اگر آپ کو ابھی تک انہوں نے دفنایا بھی نہیں ہوگا تو آپ کے گھر میں جو چرچے ہوں گے، مہمانوں کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جو ہر گھر میں ہو رہی ہے، اور موجودہ حالات میں تو ہر جگہ پہ ہے۔ اور اگر آپ ایسے نہیں کرتے، آپ کی جانے کے بعد، آپ کے کوئی اپنا جب فوت ہوتا ہے اس کی جانے پر لوگ اگر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ کریں تو اکثر اوقات تو اللہ معاف کریں قبر تک تیار نہیں کرتے اگلے۔ تو یہ جو ہیں یہ معاملات بہت ہی نازک ہیں، اس پر آپ نے سوچنا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرے، اس کے بعد آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کے لیے کیا کچھ آپ نے سیونگ رکھی ہے؟ بھائی آپ آج اگر چلے جاتے ہیں دنیا سے تو آپ کے پیچھے جو رہ جائیں گے تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ کیا یہی آپ کا موبائل، آپ کا سیل فون ہوگا؟ وہ لے لیں گے؟ آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا، آپ کا پی سی ہوگا، آپ کی بائک ہوگی، آپ کی گاڑی، آپ کے زیور ہوگا، آپ کی جولری ہوگی، تو وہ سب وہ لے لیں گے۔ آپ کے جو ملبوسات ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، جوتے ہیں، وہ لے لیں گے، یا وہ بھی بعض اوقات باہر دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو یہ سوال کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ خود سے سوال کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں پھر بھی سوچیں کہ بھائی میں اگر فوت ہو گیا تو میرے پیچھے والدین کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کیا بچے گا؟ تو یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے۔ پھر آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کی پرورش، ان کے کھانے پینے کا ضروری جو ڈیلی روٹین کے اخراجات ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، ان کی بیماری میں کون ان کا خیال رکھے گا؟ پھر ان کی جو آمدن ہے، کل کو بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کو کہیں کاروبار پہ بھی تو لگانا ہے، یا ان کی تعلیم اچھی نہ ہوئی، ان کو نوکری بھی نہیں ملے گی، تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ آمدن ان کی کہاں سے آئے گی؟ پھر بیوی آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے آپ کا، تو ان کی شادی کون کروائے گا؟ تو یہ سوال بھی آپ خود سے لازمی پوچھیں۔ اس کے بعد ایک جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہے کہ اگر اولاد آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو بڑھاپے میں، کیونکہ کون ہے آپ کا سہارا؟ پھر بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اگر آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے تو یہ یقین رکھیں کہ آپ کے سگے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے بھی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کنفرم، یہ دنیا جو ہے وہ، یہاں دنیا میں یہ سب چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس امید پہ نہ رہیں کہ جو ہے بچے آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ جس وقت آپ بچوں کی شادیاں کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، اپنے علیحدہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے آپ نے سیونگ کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ سیونگ جو ہے آپ کی پچھلی لائف کے لیے، اس کا ٹوٹل یہ 20 سال اگلے جو ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اب اس کو آپ نے سیکیور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے ڈیلی بچت کرنی ہوگی، اپنے اخراجات جو ہیں ان پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور نئے ذرائع آمدن آپ نے پیدا کرنے ہوں گے۔ اب یہ سارے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ سب سے مشکل جو ہے یہ 2 پوائنٹ ہیں کہ اخراجات پر کنٹرول، کہ آپ جس چیز کے عادی ہو چکے ہیں تو ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو خرچے تو آپ کے ہوں گے۔ اگر آپ بائک ڈیلی چلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا خرچہ تو ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، اس کے اخراجات ہیں، تو وہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر آپ گھر سے دور ہیں تو ظاہر ہے آپ نے باہر کھانا کھانا ہے آفس ٹائمنگ میں، تو وہ بھی خرچہ آپ نے کنٹرول تو کرنا ہے کس طرح سے۔ اگر نہیں کر سکتے تو وہ والے جو ہیں ان کو کم از کم خرچوں پہ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے نئے ذرائع آمدن پیدا کرنے ہیں، اور سب سے جو اینڈ پہ بات ہے وہ ہے دوسروں پر انحصار کرنا۔ بھائی کل کو آپ ایسے ہی سیکیور کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی میرا بیٹھا ہوا ہے اوپر بڑا بھائی ہے، یا میرے والد ہیں تو وہ کما رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے، یا والد صاحب کی پینشن آ رہی ہے، یا ان کے کوئی پیسے کسی سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے تو وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، تو چل جائے گا نظام آپ سے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے غور کرنا ہے ان پہ، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ ہم کس طرح سے، ہمارا جو پلان ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پلان کے بعد یہ میں بتا دوں کہ آپ کے پاس اگلے جو 20 سال ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو ذاتی اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آج آپ پلان کریں گے تو اگلے 20 سال، آج سے 20 سال بعد
آپ کے پاس آپ کا اپنا لگژری گھر ہوگا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا آپ کی پسند پر ہے، اپنا ذاتی گھر آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ کوئی وعدے نہیں ہے، نہ کوئی خواب ہے، میں آپ کو حقیقی بتاؤں گا، میں پروو کر کے دکھاؤں گا۔ ایک بہترین قسم کی آپ اپنے لیے گاڑی رکھ سکتے ہیں، جیسی چاہیں آپ لگژری گاڑیاں رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم، شادی، کاروبار، جب وہ 20 سال بعد آپ کے بچے جوان ہوں گے تو ان کے لیے آپ شادی ان کی کروانی ہے، ان کی تعلیم کے لیے آپ کو خرچہ چاہیے، یا بیرون ملک جانے کے لیے آپ کو باہر بھیجنا ہے ان کو، تو آپ کو سرمایہ چاہیے۔ دیکھیں ابھی آپ قرضے لیتے رہتے ہیں، آپ کے والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں باہر بھیجنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر بڑھاپے کے لیے ایک معقول رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوگی، جس سے آپ بیماری، علاج وغیرہ جو ہے آپ کے یعنی کہ آپ بوڑھے ہیں، فرض کریں آپ ابھی آپ کی عمر جو ہے 20 سال ہے یا 22 سال ہے، تو 20 سال آج کے بعد آپ کی عمر 40-45 سال ہوگی، تو اس وقت تو آپ ایزیلی اسی جو ترکیب ہے جو میں بتا رہا ہوں اسی کو آپ ریپیٹ کر کے نئے سرے سے مزید اچھا اس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں، جو کچھ یہاں پہ ہوگا اس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ہماری جو پلاننگ ہے اس میں نے آپ کو بتاؤں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر سیونگ کیسے کرنی ہے آپ نے، اور منتھلی، سالانہ، اور پھر کوئی ایسا پلان آپ کو بتاؤں جس سے آپ اگلے 20 سال بعد آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کا یہی پیسہ جو ہے اسی سے آپ کو ارننگ ہونے لگ جائے، یعنی کہ یہ آپ اپنی لائف ٹائم کے لیے اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بچت ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں رقم بھی تو چاہیے۔ آپ کی اگر سیلری 30,000 روپے ہے تو آپ 30,000 میں آپ کے بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، تو آپ اس میں سے اب بچت کیسے کریں گے کہ آپ کے پاس یہ اتنی سیونگ ہو کہ 20 سال بعد آپ کے پاس گھر گاڑی، اور یہ ذاتی گھر گاڑی جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے پاس رقم جو ہوگی وہ کروڑوں میں ہوگی، کروڑ پتی ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ میں طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے آپ کے پاس یہ لاکھ والی بات نہیں ہے، آپ کروڑ پتی ہوں گے۔ تو یہ کروڑ پتی آپ نے بننا ہے، اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں وہ آزاد چائے والا اور یہ دوسرے جو ہے نا وہ والے کروڑ پتیوں والے خواب نہیں ہے، میں آپ کو حقیقی بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کے ایک سرکاری ادارے کی مدد سے آپ اس سٹیج تک پہنچ سکتے ہیں، کروڑ پتی بن سکتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے، غور سے سنیں۔ اچھا، پھر یہ جو بچت آپ کریں گے اس کے لیے آپ نے نئے ذرائع آمدن پیدا کرنے ہیں، اور وہ کیسے کرنے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اپنی آمدن کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ہے آپ نے جو آپ نے یہ رقم اکٹھی کرنی ہے، تو اس کے لیے جو نیا ذریعہ آپ کا ہوگا آمدن کا، اسی میں سے پیسے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسل کی طرف اور تھوڑی سی میتھمیٹکس دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کے لیے کی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں فگرز، یہ ساری روپیز میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 50 روپے ہیں، 1500 ہیں، 18,000، اور یہ 1.5 لاکھ ہے، سوری 15 لاکھ ہے۔ اچھا، یہ ہے اس طرح سے کہ آپ نے روزانہ کے 50 روپے بچانے ہیں، روزانہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی میں نے 50 روپے بچانے ہیں۔ اب ان 50 روپے کو آپ نے ڈیلی کے جب آپ بچائیں گے تو آپ کے پاس ہوں گے 1500 روپے، اور سالانہ کی اینول جو آپ کی بچت ہو جائے گی وہ تقریباً 18,000 سے کم و بیش 18,000 ہو جائے گی۔ تو ہر سال جب 18 ہوگا اگلے 20 سال بعد، تو 20 سال بعد آپ کے پاس جو رقم ہوگی وہ ہوگی 15 لاکھ روپے۔ اب یہ سیو ہو کے، تو یہ آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے کہ بھائی 18,000 کو آپ اگر 20 سال کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ اتنی رقم نہیں بنتی۔ 18,000 ملٹی پلائی بائی 20 آپ کریں گے تو یہ 3,60,000 روپے بنتے ہیں۔ تو ہم کیسے، ہمارے پاس یہ کیسے 15 لاکھ روپے ہو جائیں گے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر ڈیلی آپ نے 67-68 روپیز آپ بچاتے ہیں، آپ اس کو 70 کر لیں تو سالانہ آپ کے پاس تقریباً مہینے کے آپ کے پاس یہ اتنے بنتے ہیں، تقریباً 2100 روپے۔ اگر آپ 70 روپے اس کو کریں تو آپ کے پاس یہ 2100 روپے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سالانہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 25,000-26,000 روپے کے قریب بنیں گے۔ آپ نے سالانہ دینے کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سالانہ دیتے ہیں، میں ابھی اس کو 67 پہ ہی کرتا ہوں، آپ کو سالانہ صرف 24,000 چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو 70 کر کے دیا ہے۔ اگر آپ 70 روز کا بچاتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس اینول 25,200 ہو جائیں گے، جن میں سے آپ نے صرف 24,000 روپے سائڈ پہ کرنے ہیں، اور وہ 24,000 جب سائڈ پہ کریں گے تو 20 سال بعد آپ کے پاس یہ
میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں، یہ 20 سال بعد آپ کے پاس جو رقم ہوگی، ٹھیک ہے، یہ 20 سال بعد آپ کے پاس رقم ہوگی یہ والی 20 لاکھ روپے۔ اسی طرح 100 روپے اگر روز کا آپ کا بچتا ہے تو سالانہ آپ کے پاس 36,000 بچ جائیں گے، اور 30 لاکھ روپے۔ اگر آپ 330 یا 333، یہ تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، 330 روپے آپ فرض کریں اگر بچاتے ہیں تو آپ کے پاس 20 سال بعد 1 کروڑ روپے ہوگا۔ اب 1 کروڑ روپے تک پہنچنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف روزانہ کا 330 روپے سائڈ پہ کرنے ہیں، یعنی کہ مہینے کے 10,000۔ اگر آپ کی سیلری 30,000 ہے تو آپ نے اپنا حساب دیکھ لینا ہے کہ بھائی میں مہینے کے 1500 بچا سکتا ہوں، 2100 بچا سکتا ہوں، 3,000 یا پھر 10,000، جو آپ سمجھیں کہ آپ نے بچا سکتے ہیں اس میں سے۔ اب اس سیلری میں سے نہیں بچانا آپ نے، تو اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ دیکھیں میں نے جب شروع میں کیا تھا تو میں نے سالانہ جو تھی، سالانہ میں نے رقم دینی ہوتی تھی 29,695 روپے، اور 29,695 جو ہے یہ میری رقم ہوتی تھی۔ اس کو آپ 30,000 کنسیڈر کریں، یہ سالانہ میری ہوتی تھی، اور مجھے میچورٹی پہ جو رقم میرے ایکسپیکٹڈ تھی وہ تھی 28 لاکھ، ٹھیک ہے، 20 سال بعد۔ اور جو میری منتھلی سیونگ ہوتی تھی وہ ڈیلی کی جو سیونگ تھی، ڈیلی سیونگ کو میں نے کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ جی مہینے کے اگر میں 3,000 یہ بچا لوں تو سال کے میرے 36,000 بنتے ہیں۔ دیکھیں میں 3,000 مہینے کا سوچتا تھا، یعنی کہ روز کا 100 روپے، تو مہینے کے آپ کے بن جاتے ہیں یہ تقریباً 36,000، سال کے آپ کے 36,000 روپے بنتے تھے، جن میں سے اوپر کے 7,000 میں سائڈ پہ کر لیتا تھا، اور 29 تقریباً یہ 30,000 یہ ہے، یہ میرا پریمیم ہوتا تھا جو میں نے پے کرنا ہوتا تھا اپنی سیونگ کے لیے، سائڈ پہ کرنا ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں اصل میں چیز کرنا کیا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ یہ جو پریمیم کی بات ہے یہ ہے انشورنس، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ ساری کہانی بتا رہا ہوں انشورنس کی، اور انشورنس بھی کسی عام پرائیویٹ کمپنی کی نہیں، یہ سرکاری ادارے کی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جب انشورنس کا نام آئے تو بالکل آپ نے وہ جائز ناجائز حلال حرام والے کھاتے میں نہیں پڑنا، وہ میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو رقم ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ کو اسی بات پہ ہوتی ہے ٹینشن کہ بھائی ہماری رقم لگ کہاں پہ رہی ہے۔ تو اسٹیٹ لائف کی جو رقم ہے وہ آپ کی لگتی ہے ٹریڈنگ میں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر جائیں تو آپ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، PSX کے بارے میں۔ آپ کی زیادہ تر رقم جو لگتی ہے، بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آ کے تو اپنی یہاں پہ اپنے شیئرز وغیرہ جو ہیں وہ بیچتے ہیں، یہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور شیئر میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں آپ کے۔ تو یہ ادارہ جو سرکاری ہے یہ بھی اسی میں ٹریڈنگ کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ شیئرز خریدتا ہے۔ آپ جو رقم ان کو دیتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے تو ان پہ شیئرز خرید لیتے ہیں اس کے، کسی بھی کمپنی کے۔ ان شیئرز پہ میں آپ کو بتاؤں تو ان کو پروفٹ ہوتا ہے، فرض کریں کہ ان کو ایک شیئرز پہ انہیں ملتے ہیں 35% یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 35% ملتا ہے، اور یہ آپ کو اس میں سے 8 to 10% دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 8% آپ کر لیں اس کو، تو آپ کو 35% ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کی جو رقم آپ نے مثال کے طور پہ ان کو 20 سال میں جو ٹوٹل ہے اسی کو آپ دیکھ لیں تو یہ 30,000 میں سال کا دے رہا تھا، تو 30 سال مطلب ہے 20 سال بعد یہ تقریباً 6 لاکھ روپے بنتا تھا۔ میں نے ٹوٹل ان کو 6 لاکھ روپے دی، تو 6 لاکھ پہ انہوں نے انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اور 6 لاکھ کو یہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ سوری، تو یہ جو رقم آپ ان کو دیتے ہیں مطلب 6 لاکھ آپ نے دی، تو 6 لاکھ کو یہ ملٹیپلائی کریں گے اس کے پر آپ جو 6 لاکھ روپے ان کو دیں گے تو اس کو یہ اس پہ ان کو 35% تک پروفٹ ہوگا اس سے، ٹریڈنگ سے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने पैसा लगाया, ये 35 तो लोएस्ट है, इनको बाज़ औक़ात 80%, 80% तक भी, 60%, 70% भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉफिट होता है। और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी फिक्स नहीं हुआ, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम होता है ज़्यादा, लेकिन इनकी रकम फिक्स ही रहती है कि आपको जो देंगे ये 8% से लेकर 10% तक ये देते हैं उसमें, उसी रकम में से। यानी कि ये ख़ुद से कोई पैसे नहीं देते। जो ये अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई ये इतने पैसे जो हैं हम इनको 6 लाख देंगे तो बदले में हमें ये 28 लाख रुपए कैसे दे देंगे, तो ये तो जायज़ नहीं है, ये सूद है, ये हराम है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो भाई ये उसी तरह से आता है कि इनके ये जो होती है इस पर ट्रेडिंग होती है, इस पर इनको फ़ायदा होता है, और जितना ज़्यादा फ़ायदा होता है आप देखें। अब अगर किसी कंपनी में भी आप फ़र्ज़ करें अस्करी सीमेंट के ले लें, आप ये कि शेयर्स आपने ख़रीद लिए, तो सालाना अगर कंपनी शेयर्स लेने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो जैसे ही आप उसमें हिस्सेदार बनेंगे तो जितना भी साल बाद कंपनी को मुनाफा होता है, एक तो आपने इनको जितनी रकम दी होगी उस पर आपको परसेंटेज के हिसाब से जितना मुनाफा होगा या नुकसान होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, या आपकी कटौती होगी। लेकिन साल बाद अगर कंपनी मुनाफे में जा रही है तो उसको जितना मुनाफा होता है उसमें से वो डिविडेंड भी देते हैं, जितने अपने शराकतदार होते हैं, उनके बंदे होते हैं, उनको पैसे उसका परसेंटेज भी देते हैं, मुनाफा देते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाता है। तो वो मुनाफा प्लस आपकी जो रकम थी वो इन्वेस्टमेंट, ये टोटल मिला के, और कुछ इनके बोनसेस वगैरह होते हैं वो सारे मिला के, तो ये सारी रकम आपको ये फिर स्टेट लाइफ वापस देती है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर आपने सालाना देखें, मैं आपको पॉलिसीज़ बता रहा हूँ इनकी, कि आपने अगर रोज़ के 3,000 300 रुपये, आप 350 रुपये साइड पे अगर कर सकते हैं बचत, या 500, आप इसको 500 करें, फ़र्ज़ करें आपने 500 किया तो ये मंथली कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। और 15,000 को आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 15,000 है, और साल का ये तकरीबन 1,80,000 रुपये बनता है, ठीक है। 1,80,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये रकम जो है ये 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरा एक प्रीमियम है, मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 730 रुपये बनते हैं डेली के, और ये मंथली तकरीबन 22,000 के करीब बनता है। सालाना मेरा तकरीबन 21,900 बनता है, मैंने 22,000 तकरीबन देना होता है। तो 22,000 को जो है आप इसको मल्टीप्लाई करें साल के साथ, 2,62,000 रुपये बनते हैं, और मैंने 2.5 लाख रुपये तकरीबन किस्त देनी होती है, ठीक है, साल की। अगर फ़र्ज़ करें 2.5 लाख, तो आपको इस पे जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 2.5 करोड़ आपको इस पे रिटर्न मिलता है। यानी कि आपने रोज़ के 730 रुपये साइड पे किए, मंथली आपके पास जमा हो गए तकरीबन 22,000 रुपये, सालाना आपके पास ये 2,60,000 रुपये बच गए, जिनमें से आपने 2.5 लाख देने हैं, ऊपर के 10-12 हज़ार आपकी बचत है उसको साइड पे कर लें। और ये जो आपकी टोटल आपको रिटर्न 20 साल बाद मिलना है वो 2.5 करोड़ रुपए मिलना है। अब इस 2.5 करोड़ रुपए से आप जो मर्ज़ी आप करना चाहें कर सकते हैं। बच्चों की शादियां कराएं, बच्चे जवान हो जाएंगे 20 साल बाद, उनकी आप जो मर्ज़ी उनको कारोबार लगा के दें, या उन्हें बाहर भेजना है आपने, तो ये बहुत अच्छी रकम है। आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई घर बनाना है, प्लाट लेना है, आप ये वाली रकम जब आपको इकट्ठी मिलती है आप उसमें से किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट कर दें। अगर आज आपकी उम्र जो है वो 30 साल है, तो 20 साल बाद आप 50 साल के होंगे, और 50 साल की उम्र में 2.5 करोड़ रुपए यकमुश्त आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही हैवी अमाउंट है। अब ये जो रकम है ये आपने निकालनी कैसे है, यानी कि ये पूरे कैसे करने हैं। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो थी एक रकम थी 29,695 रुपये, यानी कि 30,000 करें तो 30,000 रुपये मैंने मंथली देना होता था। तो 30,000 सालाना देने के लिए मैंने क्या किया कि मैं महीने का 3,000 रुपये कमाता था, साइड से इनकम जनरेट करनी थी मैंने। तो 3,000 कमाने के लिए मैंने क्या किया कि जी रोज़ का मुझे कम से कम 100 रुपये मिले। तो 100 रुपये रोज़ का कमाने का बहुत ही आसान फार्मूला था मेरा, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखें माना बचत के लिए रकम हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया कि आप जानते हैं पाकिस्तान में एक कुछ अर्सा पहले एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला था कि 100 रुपये में व्हाट्सएप पे मूवीज़ के ग्रुप बनते थे। यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन ले ली किसी भी ग्रुप की, व्हाट्सएप मूवीज़ ग्रुप की, तो आप उनको सिर्फ 100 रुपये देते थे महीने के,
اور وہ ڈیلی کی 5 سے 10 موویز وہاں پہ شیئر کرتے ہیں. ابھی بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو ہیں، کرتے ہیں وہ. تو میں نے بھی یہی شروع کر دیا. تو مجھے صرف روز کے 100 روپے ہی کمانے تھے، وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو میں نے جب یہ شروع کیا تو میرے پاس شروع میں سٹارٹ میں تقریباً 30 ممبر آ گئے. ٹھیک ہے، 30 ممبر آ گئے. تو 30 ممبرز کا مطلب یہ ہے کہ 30 × 100. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بنتے تھے 3000. ٹھیک ہے، یہ مہینے کے میرے پاس بن جاتے تھے آٹومیٹیکلی. تو مجھے کوئی اس طرح سے مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، یکمجھ مجھے 3000 ملتے تھے. پھر یہ بڑھتے رہتے تھے کیونکہ آپ اپنے گروپس کو آگے واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں تو اور بھی ممبرز آتے ہیں. تو یہ کرتے کرتے میرے پاس 200 ممبرز ہو گئے. جب 200 ممبرز ہوئے، 200 ممبرز نے مجھے 100 روپے جب دینا شروع کیا، مہینے بعد میرے پاس 20. جب جہاں مجھے 3000 کی ضرورت پڑتی تھی، ابھی مجھے آٹومیٹیکلی گھر بیٹھے بغیر کوئی اتنی خاص محنت کیے، بس میں یہاں سے گوگل سے جاتا تھا، جا کے وہاں سے موویز ڈاؤن لوڈ کرتا تھا اور 5 یا 10 موویز ڈیلی کی گروپ میں شیئر کر دیتا تھا. مجھے جو ہے وہ مہینے کا ابھی تو 3000 چاہیے تھا، لیکن مجھے 20,000 ملنے لگ گیا. تو پھر جو میں نے پالیسی لی ہوئی تھی اس وقت، یہ 28 لاکھ والی، تو میں نے کہا کہ چلیں یہ والی تو چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ والی کر لیتے ہیں. تو جب ہم نے یہ والی شروع کی 20,000 والی، یعنی کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ 22,000 والی، تو 22,000 پہ جہاں پہ مجھے 28 لاکھ ملنے تھے، ابھی میری رقم جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 2.5 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، یہ نیا میں نے ذرائع آمدن جسے کہتے ہیں نا، نیا میں نے سلسلہ شروع کر دیا آٹومیٹیکلی. جو میری انکم آ رہی ہے روزانہ کی، ویسے بھی مطلب منتھلی سیلری میری کہیں سے آ رہی ہے، کہیں میں جاب کرتا ہوں، میرا جو پروفیشن ہے وہاں سے مجھے اچھے خاصی انکم ہو رہی ہے. لیکن میں نے جب یہ کام شروع کیا تو یہ جو پیسے تھے، یہ 20,000 روپے، یہ میرے پاس منتھلی جو آ رہے تھے یہ باہر سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا آ رہے تھے. تو یہ پیسہ کمانا بہت ہی سمپل ہے، آپ کو میں نے گر بتا دی ہے. اب آپ جو مرضی چاہیں، آپ فلمیں بیچیں، آپ سانگز بیچیں، آپ نیٹ فلکس کی سبسکرپشنز آگے سیل کریں، چیٹ جی پی ٹی کی سبسکرپشن سیل کریں، یا آپ یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس کے جو بنڈلز میں نے آپ کو دے رکھے ہیں، 1,000 روپے میں آپ کو میں نے کہا بھی تھا 1,000 میں آپ بنڈل لیں اور آگے آپ 50,000 تک لوگ اس بنڈل میں سے بنڈلز بنا کے بیچتے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس کے. تو آپ کوئی بھی ایک آدھ پروڈکٹ پکڑ لیں، وہ بیچیں. آپ کا ٹارگٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے منتھلی 3,000 روپے سائٹ پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میری طرح زیادہ اچھا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا، تو آپ منتھلی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس وغیرہ کوئی ایسی لے لیں جس سے آپ کو اچھی ارننگ ہو سکے، اور مہینے کا آپ 20 سے 25 ہزار اگر سائٹ پہ کر سکتے ہیں تو آپ کی یہ رقم اوپر جائے گی. جتنا زیادہ آپ اس میں گول ڈالیں گے اوپر جائے گی. دیکھیں، یہ 20,000 پہ اگر 2.5 کروڑ بنتی ہے نا، تو اسی کو آپ اگر 25,000 پہ منتھلی پہ کریں گے تو یہ جو ہے یہ 2.5 سے 3 کروڑ کو پہنچ جائے گی، 3 کروڑ کو. تو یہ رقم پھر مزے کی بات یہ کہ آپ نے اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں دینا، کہیں کسی سے مانگ کے نہیں دینے. یہ رقم ایکسٹرا آپ کی خود ہی جنریٹ ہوتی رہے گی جو آپ کام شروع کریں گے. ایکسٹرا جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ موویز بیچ سکتے ہیں، سانگز بیچ سکتے ہیں، اسی طرح اسپاٹیفائی میوزک جو ہے اس کے پلانز آپ منتھلی بیچ سکتے ہیں. ابھی اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ بیچ سکتے ہیں، کچھ ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے کمائی ایکسٹرا کرنے کا. اور جتنی زیادہ آپ اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہینے کے میں کما کے اپنی جو انکم آ رہی ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ نے کمانا ہے کچھ، تو یہ آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ایکسٹرا کوئی کام شروع کر دیں اس طرح سے. تو انشاءاللہ اگلے 20 سال بعد جو ہے نا، 20 سال بعد اگر میں زندہ رہا، میں اسی چینل پر موجود رہا، تو آپ آئیں گے اور مجھے دعا دیں گے کہ بھائی آپ نے مجھے کیا چیز بتائی تھی، آج مجھے دیکھے میں کہاں پہ ہوں. یہ جتنے جو کچھ آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ مجھے کوئی ایک بندہ پروو کر کے بتا دے کہ جو چیز میں نے نیچے ادھر یہ ساری کیلکولیٹ کی ہے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے، یہ سب اس میں ممکن نہیں ہے، ایسے پیسے ارننگ نہیں ہو سکتی. تو میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ یہ گزر چکی ہے اور میں خود آلریڈی اس کا جو ہے ایک افیکٹو بھی ہوں، اور اس سے میں نے فائدہ بھی لے لیا ہے، اور ابھی بھی میرے پاس جو ہے اس کا پلان موجود ہے. اگر آپ لوگ اس کے بارے میں مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشورنس کے آپ نے پالیسی کوئی لینی ہے، یا آپ سجیسٹ کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی کون سی پالیسی آپ کے لیے بیسٹ ہوگی، کون سا آپ کو پلان لینا چاہیے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ نے خود کی کروانی بھی ہے تو وہ بھی سروسز اویلیبل ہیں. میں ایز اے
سیلز ریپرزنٹیٹیو آپ کا یہ کام بھی کر دوں گا، آپ کی پالیسی بھی ہم بنا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر انشورنس لینی ہے تو آپ گھر بیٹھے کے لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تو ہمارے سٹی سے یعنی سے ہری پور ہزارہ سے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ آپ کو ہر ممکن یہ سہولت بھی دیں گے، اور آپ کے تمام جو ہے یہ کام ہم خود آپ کی فائل مکمل تیار کر کے بھی آپ کو دیں گے۔ صحیح ہو گیا، اور فری آف کاسٹ یہ فائل بنتی ہے، اس پہ کوئی بھی اخراجات آپ کے نہیں ہوتے، آپ نے صرف اپنا وہ پریمیم سالانہ جمع کروانا ہوتا ہے، باقی کسی کو کوئی 1 روپیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک چیز جو سب سے اہم ہے، آپ کے سوال ذہن میں سوال شاید آیا ہوگا کہ بھائی یہ تو آپ نے 20 سال کا بتا دیا، خدا نہ کرے اسی دوران اگر، کیونکہ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں، کل اگر فوت ہو جاتا ہے بندہ تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا اس صورت میں ہمیں کتنے ملیں گے؟ تو دیکھیں ہر پلان جو ہے اس کی اپنے ہوتی ہے، لمٹس ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے تو آپ کو فرض کریں گے جو لاسٹ والا میں نے یہ بتایا 2.5 کروڑ والا، تو اس پہ آپ کا جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو فوراً سے آپ کی فیملی کو 1 کروڑ روپے وہ دے دیتے ہیں، فوراً سے آپ کے ان کو مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، بیماری وغیرہ میں بندہ جس طرح فوت ہو جائے، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے تو ہمیشہ دیر رہنا ہے، جانا تو سب نے ہے، تو بہتر ہے نا کہ پچھلوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ چھوڑ کے جائیں، نہ کہ خالی ہاتھ چلے جائیں اور پچھلے گالیاں ہی دیتے رہیں، یا لوگوں کے گھروں میں آپ کی وائف جو ہے وہ خدا نہ کرے کام کرتی رہے اور بچے آپ کے جو ہے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں، تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جب وفات ہو جاتی ہے نا، باپ جب سر پہ نہیں ہوتا تو نہ چاچے آپ کے کام آئیں گے، نہ آپ کے مامے کام آئیں گے، نہ ماموں نے دیکھنا ہے اور نہ ہی چاچا جان نے، کیونکہ انہیں پھر جائیداد کی فکر پڑ جاتی ہے، تو وہ اپنی فکر کرتے ہیں، آپ کا سہارا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے بندوبست آپ نے خود کرنا ہے، ان کے لیے کر کے جائیں، چھوڑ کے کچھ جائیں، تاکہ قیامت والے دن وہ آپ کا گریبان نہ پکڑیں کہ یہ بابا ایسے ہی فوت ہو گیا، مار گیا، اپنی زندگی انجوائے کر کے ہم جو ہے پیچھے وہ بھیک مانگتے رہے اور ذلیل ہوتے رہے، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اس لیے کل کی کر کے جائیں۔ اور اس کے لیے اگر اس دوران اگر آپ کی فوتگی ہو بھی جائے تو نیچرل ڈیتھ کی صورت میں آپ کو 50 لاکھ روپے پچھلوں کو ملتے ہیں، پالیسی سٹاپ ہو جاتی ہے اور میچورٹی پر بھی رقم پوری مل جاتی، ٹھیک ہے؟ اور جتنی رقم آپ نے جمع کروائی ہوتی ہے وہ ساری آپ کو واپس مل جاتی ہے، اور اگر وہ آپ سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی یہ 2.5-3 کروڑ روپے تو یہ ہیں۔ اسی طرح سے یہ اوپر کی اگر آپ اتنی زیادہ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ یہ 50 روپے سے شروع کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو 15 لاکھ روپے جو ہے آپ کی 20 سال بعد بنیں گے۔ پھر یہ پالیسیز جو ہیں یہ صرف 20 سال کی نہیں ہوتی، 10 سال، 15 سال کی، 21 سال کی کر سکتے ہیں آپ، اور یہ جو پریمیم ہوتے ہیں یہ بھی آپ یکمشت ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6، اور مطلب یہ ہے کہ آپ منتھلی کر سکتے ہیں، کوارٹرلی کر سکتے ہیں، اینولی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو بائی اینولی بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے، قسط آپ جس طرح دینا چاہیں تو یہ ادا کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، گھر بیٹھے بھی آپ ان کو رقم پے کر سکتے ہیں۔ یہ سرکاری ادارہ ہے اور یہ کسی قسم کا کوئی اس میں فراڈ نہیں ہے، پیسے آپ کو مکمل ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہ سمجھانا ضروری تھا، کیونکہ میں نے خود اس پہ یہ کر رہا ہوں اس میں کام، اور خود بھی پالیسیز وغیرہ اپنے پاس لے رکھی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ بھائی جو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا آگے کا، تو ان کے لیے یہ آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔